अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, पहली मुलाकात में किसी के नाम पर भी इत्तफाक नहीं हो सका और कौमी असम्बली के बाद वफाकी काबीना को भी तहलील कर दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया फोरम इंटरसेप्ट ने साइफर का साजिशी बयानिया बेनकाब कर दिया है, लेकिन ये भी देखना होगा कि ऐसा उस वक्त हुआ है जब चेयरमैन PTI इस वक्त हवालात के पीछे हैं और मुमकिना तौर पर 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल पर भी होगी बात, जिसमें कि मुल्क में शरपसंद कार्रवाइयों में TTP नाम बदल कर कार्रवाइयाँ कर रही है और ये बात एक्सपोज कर दी है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से। आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान ने दायमी अमन पर जब अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर इख्तियार कर लिया तो उसके बाद अफगान अबूरी हुकूमत ने भी इस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। पैनल में मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब, रिजवान रजी साहब जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और जावेद इकबाल साहब। और सबसे पहले मैं बुखारी साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्या कहते हैं, क्या कोई सरप्राइज़ रखा जा रहा है नाम में? क्योंकि हमें तो यही लगता है कि सब लोग एक पेज पर हैं, लेकिन फिर ताख़ीर जो देखने में आ रही है, क्या कहेंगे, ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाता नज़र तो नहीं आ रहा आपको? बहुत शुक्रिया आपका। वो किसी शायर ने कहा था कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं DNA का हिस्सा था। कभी कभी आप मेहमान अदाकार के तौर पर मुझे बुलाते हैं, लेकिन आज मैं ख्वाहिश से आया हूँ इसलिए कि मेरे एक पुराने साथी जो हैं रिजवान रजी साहब, ये अपने आप को जूनियर कह के हमारा मुंह चढ़ाते रहते हैं अक्सर। ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत सीनियर, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही रिसोर्सफुल और इन्फॉर्म्ड आदमी है। तो ये मिनिमम कॉम्प्लीमेंट है दैट आई कैन पे यू। एनीवे, आपके सवाल की तरफ देखिए, यकीनी तौर पे असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है, मशावरत जो है वो हर सतह के ऊपर जारी है, लेकिन नाम पटारी से बाहर आ नहीं रहा है। बहुत सारे नाम ट्राई किए जा रहे हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि जितने भी नाम हैं किसी न किसी सूरत में जो इंटरिम कैबिनेट होगी उसका हिस्सा ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन ये सारे प्राइम मिनिस्टर तो बाहर नहीं बन सकते। लेकिन एक बात के बारे में मुझे कोई इबाम नहीं है, जो भी नाम आएगा, चाहे वो नवाज शरीफ की तरफ से आए, चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, मशावरत से आए या कंसेंसस से आए, उसे उस मकाम आली की सपोर्ट जब तक नहीं होगी कोई नाम फाइनल होने नहीं जा रहा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। इसमें जो नाम अब तक ट्राई किए गए हैं उनमें जो रिलायबल नाम है, इकॉनमी की बात बहुत हो रही है कि इकॉनमी मुल्क की ठीक नहीं है, कोई ना कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो इकॉनमी को चलाए। मैंने अपने प्रोग्राम में नाम लिया था कि इसहाक डार साहब का जब नाम ट्राई किया गया तो वो इस लिहाज से एक्सेप्टेबल ज़रूर था कि जो हमारी इक्वेशन और रिलेशनशिप IMF के साथ है उसके लिए एक ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हो, जो उनसे डील कर सकता हो। लेकिन आज जब मैंने ये सुना कि IMF इंटरिम गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले तो उन्होंने कहा था कि हम दूसरी किस्त दे देंगे लेकिन इंटरेक्ट करेंगे अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, तो फिर मुझे उस नाम में अब ज़रा थोड़ा सा वज़न और दिखाई देने लग गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत सारे नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। 2-3 बदकिस्मत लोग जो हैं उनका तज़किरा भी बहुत ज़रूरी है। शायद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम था उसमें, लेकिन जो कल उल्टी की है उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने अपने पैर पर ख़ुद को हाड़ी मारी है कि 5 साल तक जिस असम्बली का वो हिस्सा रहे, उन्होंने कहा कि ये गंदी गलीज़ असम्बली थी और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इसका हिस्सा रहे। उन्हें असल में याद नहीं रहा बहुत सी वो मेहरबानियाँ PMN की जो उन पर थी कि जब भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता था तो 1.5 साल के लिए नवाज शरीफ साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसके बाद इस असम्बली में वो मुसलसल वजीर रहे हैं और अब वो 5 साल के बाद माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं इसका रहा था। तो क्या आप बर्तन मांजते रहे थे वहाँ बैठ के? आपको तो बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए थी वो। बुखारी साहब, ये देखकर तो मैं शायद ये कह सकती हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ, लेकिन बात को आगे लेकर जाना है। रजी साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या कहेंगे? बुखारी साहब ने बात की है कि मईशत को बेहतर करेगा जो उसके ही ज़्यादा इम्कानात हैं, तो हमने तो मिफ्ता इस्माइल साहब को भी देख लिया, इसहाक डार साहब को भी देख लिया और 16 माह भी गुजर गए, लेकिन मईशत हमें बेहतर होती नज़र नहीं आई। तो आप क्या कहते हैं, आने वाले वक्त में जो आएगा क्या वो मईशत की सम दुरुस्त कर पाएगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो एक कौमी बहरान का नाम है इस वक्त। आप देखिए, गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 फाइनेंस मिनिस्टर ट्राई किए, 2 उन्होंने मुस्लिम पीपल्स पार्टी से उधार लिए थे, 2 उन्होंने अपने आजमाए। उन्होंने हमें ये मंत्रा बताया कि असद उमर साहब जो हैं वो, मेरा मतलब है कि मैजिक कर सकते हैं। असद उमर साहब ने 6 महीने के बाद ही हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद उन्हें हफीज़ शेख को लाना पड़ा, दरमियान में हमाद साहब भी तशरीफ़ लाए और फिर आखिर में शौकत तरीन साहब। 4 फाइनेंस मिनिस्टर ट्राई किए। शौकत तरीन साहब और हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी से उन्होंने उधार लिए। और उसके बाद ये 2 फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत के अंदर
اپنا اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے جتنا کولیکٹیو وزڈم موجود تھا وہ امپلیمنٹ ہوا ہے، اس کے باوجود اکانومی جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی اور ہمیں میجر ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا. پہلی تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس وقت آخری 15 دنوں کے اندر اس حکومت نے نئے منصوبوں کے جتنے فیتے کاٹے ہیں، ایون کل بھی جو کاٹے ہیں، آئندہ آنے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ان منصوبوں کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ یہ آئندہ الیکشن سے پہلے مکمل ہو سکے. تو اور یہ حکومت الیکشن کے اندر ان کا کریڈٹ کلیم کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایسے فیسز ہوں گے یا ایسا فیس ہوگا جسے شہباز شریف صاحب کی کنٹینویشن سمجھا جائے گا. یہ میری آبزرویشن. صحیح، ٹھیک ہے. نوید چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کل جو ملاقات ہونے جا رہی ہے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ایک بار پھر سے شہباز شریف صاحب کی، تو کوئی امید ہے کہ کوئی قرعہ نکل آئے، کسی نام پر اتفاق ہو جائے؟ جی، میں جواب دینے سے پہلے برادم رضوان رضی صاحب کو ویلکم کہتا ہوں. میرے پسندیدہ ترین صحافیوں میں سے ہیں. مطلب بہت کم ایسے لوگ ہیں فیلڈ کے اندر، میں کئی اخبارات کا ایڈیٹر رہا ہوں، جو بیک وقت قانون، معیشت اور سیاست تینوں کو سمجھتے ہیں. تو اسی لیے ان کا ویلاگ بھی اتنا پاپولر ہے، لوگ سیکھتے ہیں اس سے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے قابل فخر لمحہ ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ویلکم سر. شکریہ سر. عرض یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کے نازک کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. ویل سیڈ. یہ تو ہمارے آواز گم ہو گیا، میں سوال سمجھ نہیں آ رہی. سر لوگ بیزی ڈو نتھنگ والا سین تو نہیں ہے؟ دیکھیں، میں سمپل بتاتا ہوں آپ کو ہوا کیا ہے. جو ہوتے ہیں نا مقتدر حلقے اور ان کے قریبی صحافی، انہوں نے ہمیں 3 چیزیں بتائیں ترتیب کے ساتھ. پہلے ہمیں کہا گیا کہ سیاسی شخصیت ہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگی اور اس کا تعلق چھوٹے صوبے سے ہوگا. چھوٹے صوبے کون سے ہیں؟ کے پی کے اور بلوچستان. پھر ہمیں کہا گیا کہ چونکہ صورتحال معاشی بحران سب سے اوپر جا رہا ہے تو ایسی شخصیت ہوگی جو معیشت کو دیکھے. پھر وہ نام سامنے آ گئے. پھر ہمیں کل پتہ لگا کہ سفارتی والے سے بھی متعلق شخصیت، ایسی شخصیت جو بہت سارے معاملات، جس کے دور میں سی پیک شروع ہوا، خارجہ تھے اس وقت وہ، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اس حوالے سے دیکھیں، شاید وہ ہو جائیں. پھر ان کا نام سامنے آ گیا. آج میرے محترم جو ہیں راجہ ریاض صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا جی غور و فکر جاری ہے، میں مشاورت مزید کروں گا، پرائم منسٹر بھی کر لیں، ایک میٹنگ اور ہوگی، ورنہ اور میٹنگ اس کے بعد بھی ایک میٹنگ ہو سکتی ہے. اور ایک نام دے بھی دیا انہوں نے. جی، ایک نام دے دیا صادق سنجرانی صاحب کا، وہ بھی سیریس امیدوار ہیں. لگ ایسے رہا ہے، دیکھیں ہم اندازے لگا سکتے ہیں کہ یہ نام طے ہے پہلے سے. یہ نہیں ہوتا کہ جب ٹائم ختم ہونے والا ہو تو اچانک پٹاری میں سے ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نکل آیا. نام طے ہے. اب آپ یوں سمجھیں کہ کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، وہ پاس دیتے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. پھر ان کو پتہ ہے کس نے گول کرنا ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے ایک آدھ دن میں. ٹھیک ہے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جو آپ نے بات کی ہے میں وہی کہتا ہوں کہ لک بزی ڈو نتھنگ. بنیادی طور پہ راجہ ریاض صاحب کی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے. جو انہوں نے بھری اسمبلی کے اجلاس میں کہا تھا پرائم منسٹر کی طرف اور حکومتی بینچوں کی طرف کہ یہ تو ہمیں اب منہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، تو اب کم از کم اسی بہانے ان کو چائے کافی پرائم منسٹر ہاؤس میں مل رہی ہے. ان کو ہو سکتا ہے ساتھ کوئی ٹی بریک بھی کرائی جا رہی ہوگی. بنیادی طور پہ تو ہونا وہ ہے جنہوں نے فیصلہ کر لیا. اور فیصلہ کیا؟ ایک اصل بات یہ ہے کہ جو بھی آئے گا پرائم منسٹر، اس پرائم منسٹر سے نام سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نہ اس قوم کو اب کوئی کنسرن ہے، کیونکہ کسی کے بھی پرائم منسٹر بننے سے پاکستان کی معاشی صورتحال دنوں میں چینج ہونے والی نہیں ہے. سو پرائم منسٹر نے اسی نے ہونا ہے جس نے جی حضوری کرنی ہے، جس نے اپنے منوعن تابعداری کرنی ہے، جس نے منوعن کہے گئے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانا ہے. تو اس نے کرنا کچھ نہیں، خود کچھ نہیں کرنا. جس طرح شو شاہ کے لیے ایک پرائم منسٹر آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو نام اس کا. جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے اس نے وہی پرفارم کرنا ہے جو اے نے کرنا اور بی نے کرنا اور سی نے کرنا. لیکن اس میں جو اچھی چیز ہونے والی ہے، جو میں ذاتی طور پہ سمجھ رہا ہوں، یہ جو لولی لنگڑی جمہوریت کا ٹوپی ڈرامہ رکھ کے ہم اسمبلیاں پالتے ہیں، اور جس کی طرف خاقان عباسی نے بالکل ٹھیک کہا، بدبودار اسمبلی، اس سے جان چھوٹے گی. 2 سال چلے، 3 سال چلے، 6 مہینے چلے. 6 مہینے آپ نے پرمیشن دے دی ہے تو 2 سال بھی چل جائے، 3 سال بھی چل جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس انٹرم سیٹ اپ کو اس وقت تک واپس
نہیں ہونا چاہیے جب تک پاکستان کی معیشت پاکستان کے نظام ٹریک پہ نہ چل جائے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو سیاستدانوں نے پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان کی جمہوریت، آئین، قانون اور اسمبلی کے نام پر جو کھلواڑ کیا ہے، ان کو بھی سبق ملنا چاہیے. لیکن اب اگر یہ کام جتنا جلدی ہو سکے وہی بہتر ہے. نام پر اگر اتفاق ہو جائے تو بہتر ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو سامنے آ جانا چاہیے تھا وہ تو سامنے آ نہیں رہا، اور جو سامنے نہیں آنا چاہیے تھا اس کو جلسے میں لہرا کر اس کو ایک بیانیہ بنا دیا گیا. واپس آتے ہیں اور یہ کیا کہانی ہے اس پر بات کریں گے. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکی ویب سائٹ نے جو سائفر کا بیانیہ ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے. انٹرسیپٹ کے اندر یہ پوری ایک تحریر سامنے آئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارا بیانیہ من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی تھا. لیکن پھر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ نوید چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے لفظ کہانی استعمال کیا تھا کہ یہ کہانی کیا ہے، تو یہ واقعی ایک فلم کی سٹوری ہے. ہوتا یہ ہے کہ گینگ کے کسی رکن کو جب یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، حرکت سے مراد ہے کہ اس کو ہٹ کیا جائے گا، تو وہ بتا دیتا سب کو کہ اگر مجھے یہ کیا گیا تو میں نے نام لکھوا کے فلاں بندے کے پاس رکھ دیا ہے. تو ہمارے بھی جو ایک پورے ملک کے ہٹ مین ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی مجھے کچھ ہوا تو میں نے 3 بندوں کے نام لکھا کے رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسی تیاری تھی ان کی. یہ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ ایک سے زیادہ مرتبہ اور ایک سے زیادہ بندوں کے نام لیے. ایک سے زیادہ بندوں. وہ سائفر جب گم ہو گیا نا، ان سے اتنے معصوم ہے، گم ہو گیا ہے. وہ آیا کہتے پتہ نہیں یار وہ کدھر گیا. اچھا، اس کو پھر اس میں ٹیمپرنگ بھی کی گئی، وہ آڈیو بھی اس کی آ گئی کہ کس طرح سے ٹیمپرنگ کی گئی. اب تو اعظم خان صاحب نے گواہی بھی دے دی ہے. اب موقع کیا ہے اور کہانی کیا ہے، وہ ان کا یہ خیال ہوگا کہ شاید اس سے کو بھونچال آ جائے گا. بھائی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. وہ خواجہ حارث کے ایک بہت بڑے جو مداح ہیں یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، رضوان رضی صاحب، کہ ایف آئی اے اس پر کارروائی شروع کر چکے ہیں سائفر کیس پر. یہ اسٹیٹمنٹ بیان کروا چکے بھائی جان، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے کہ کوئی راہ جاتے آپ نے کہہ دیا کہ میں نے وہ الزام لگا کے یو ٹرن لے لیا. تو یہ جو آج چیز آپ بنوا رہے ہیں تو یہ تو آپ نے اپنے خلاف مقدمے کو ٹھوس بنیادیں فراہم کر دی ہیں. آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے. اور جن لوگوں کو آپ نے استعمال کیا ہے وہ اس حد تک ہونک اور بھونے ہیں کہ ان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے وہ زلفی بخاری کو ریٹویٹ کر رہے ہیں، اور ہر وہ کام جو پاکستانی ریاست کے خلاف ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں. مطلب کوئی ڈھنگ سے کام کرتے ہیں آپ. یہ آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید کہ آپ کے جیل جانے کے بعد پتہ نہیں اس طرح سے ہوگا تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک، آپ خود فرما چکے ہیں. آخری جملہ، امریکہ نے جنرل باجوہ سے کہا مجھے ہٹا دو. اچھا جی اوکے، صرف 2 تک رہتا ہوں میں، ویسے بیان بے شمار ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوا. جنرل باجوہ نے امریکہ سے رابطہ کیا کہ اس کو ہٹا دیا جائے. تو یہ تو معاملہ یہاں تک ہے. تو سائفر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی والے کیس میں چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کو جس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے آپ کو دوسرا شخص نہیں ملے گا، جس نے پہلے ایک بیانیہ بنایا اور پھر اپنے بیانیے کی تردید بھی خود ہی کر دی. یہ آپ کو صرف ایک ہی شخص ملے گا دنیا میں. انہوں نے کہا امریکہ نے میرے خلاف سازش کی میری حکومت گرانے کے لیے، اور پھر بعد میں کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں، یہ تو باجوہ نے کی تھی، یہ امپورٹنٹ نہیں تھی، یہ تو ڈومیسٹک تھی. ایسا شخص آپ کو جلدی سے نہیں ملے گا ڈھونڈے سے. یونیک ہے وہ اس بار سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس بیانیے کے مندرجات کیا ہیں، وہ ٹرانسلیٹ کر کے کیا بنا دیے گئے اور کیا عوام الناس تک پہنچے. اس میں بہت ساری کنٹراڈکشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سائفر کو ہوسٹ کنٹری کے فارن آفس کے علاوہ کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، بیکاز اٹ از آلویز کوڈڈ. یہ کوڈڈ جو ہے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کا اپنی مرضی سے ترجمہ کروایا فارن سیکرٹری سے، اور اپنی مرضی کا رنگ دے کے خان صاحب کو یہ باور کرایا کہ بس دس از اے لائسنس فار نیکسٹ 20 years that you will be the prime minister, and he bought it. انہوں نے اس لیے خرید لیا اس کو کہ ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کہ ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے، یہ ڈپلومیٹک ورڈ ہے کیا. اب جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں اور زیادہ تذلیل ہو رہی ہے اس بیانیے کی. کہا گیا کہ جی مجھے اس لیے اس سازش کا شکار بنایا گیا کہ میں ماسکو چلا گیا تھا. اگر اس کے لیے بنایا ہوتا تو پھر اس گورنمنٹ کو تو پھانسی لگا دینی چاہیے تھی امریکہ کو، جس نے اس کے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے، جس نے اس کے ساتھ تعلقات کا لیول ہائی کر دیا ہے.
تو بہت ساری کنٹرڈکشنز ہیں اس کے بیچ میں. کوشش یہ تھی کہ خان صاحب نہیں جانا چاہتے تھے اقتدار سے باہر, نظر آ رہا تھا ان کو کہ وہ جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جو باقاعدہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے نکالے گئے ہیں. یہ یاد رکھیں آپ, کوششیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں لیکن سکسیسفل کوئی نہیں ہوئی تھی ایز سچ. جی یہ ہی از ووٹڈ آؤٹ ڈیموکریٹک اسپرٹ کے اعتبار سے. سائفر, میرا نہیں خیال کہ آئندہ ہم کبھی اس طرح کی کوئی حرکت دوبارہ سنیں گے, کیونکہ اس سے اتنی ذلت ہوئی ہے پوری دنیا کی ڈپلومیٹک ورلڈ میں. جو اسٹوڈنٹ ہیں ڈپلومیسی کے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب, یہ آخری جملہ میں کہہ لوں, میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف, یعنی خان صاحب ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور نے ایک تھرڈ سیکٹری کے لیول کے بندے ڈونلڈ لو کے ہمارے سفیر کے ساتھ مل کے سازش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جا کے وہ سفیر صاحب بتا دیں آپ کے اپنی حکومت کو کہ جناب تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے. یار یہ کتنی مذاقہ خیز بات ہے یار. کیا ورلڈ پاورز اس طرح سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ یہ کرتا نہیں ہے, امریکہ نے میرا خیال ہے کم از کم 24 ملکوں میں ایسا کیا ہے اور روایت ہے اس کے ہاں. وہ شہنشاہ ایران کو نکلوایا بھی انہوں نے, پھر دوبارہ لایا بھی وہی. تو میں نے امریکہ کو ایگزونریٹ نہیں کر رہا میں, صحیح, لیکن یہ اپنی نوعیت کا لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان کے اپنے سفیر نے منٹس آف دا میٹنگ بھیجے ہیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو اور کہا کہ الفاظ جو ہیں وہ سخت ہیں, اس کے خلاف ڈی مارچ کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے رضی صاحب, آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, اپنی ذات کے لیے استعمال کیا, اور اس کے بعد جو نتائج ہم نے فیس کیے اپنے ملک میں وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے. ڈیمارچ کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا, بلکہ اس کی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے میٹنگ میں 2 میٹنگ کے اندر یہ اجازت بھی دے دی تھی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے میں تھوڑا سا اس کی طرف آؤں. یہ جو آرٹیکل لکھا ہے جن صاحب نے, گرم ان کے نام کے آخر میں آتا ہے, وہ تو نشاندہی ہو گئی کہ وہ زلفی بخاری کو بھی ری ٹویٹ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. آپ نے ایک اور بات نہیں نوٹ کی, پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ان کو ٹیگ کر کے پوسٹیں کرتا رہا ہے مختلف ماضی کے اندر بھی, اور 2012 میں بھی عمران خان کی حمایت کے اندر ان صاحب کی ایک پوسٹ موجود ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جی 1400 اور کچھ الفاظ ہیں اس کے, یہ جو ڈیمارش ہے, اور اس کے اوپر جو تبصرہ ارائی فرمائی گئی ہے وہ 4008 یا 80 ورڈ تقریباً بنتے ہیں. آپ تبصرہ ارائی کا معیار لیول دیکھ لیجئے اور ڈیمارش کے جو مبینہ سائفر کہنا چاہیے اس کے الفاظ کے اوپر غور کر لیجئے. اگر آپ ان 4000 الفاظ کو پڑھنا شروع کریں, پہلے تو سائفر پہ آ جائیے. سائفر کے جو 1400 پلس ورڈ ہیں ان کے اندر ہمیں وہ بیانیہ نظر آتا ہے جو امریکہ کے اندر بیٹھ کے شہباز گل صاحب بول رہے ہیں, محیط پیرزادہ صاحب بول رہے ہیں, یا شاہین سبائی صاحب بول رہے ہیں, وہ ہمیں سائفر کا حصہ نظر آتا ہے. آئرونیکلی یہاں تو میرا مطلب ہے ان سے شیئر کیا گیا ہوگا سائفر کا کانٹینٹ, اگر شیئر نہیں کیا گیا تو ان کے اوپر کوئی الہام ہوا ہوگا, اب تک کی تاریخ کے مطابق نہیں پتا. اچھا پھر اگلی بات آ جائیے, دیکھیں یہ ایک بیانیہ بڑھاتے ہیں, اس بیانیے کو ریورس کرتے ہیں, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے کھیل سکتے ہیں. یعنی جب اگر بیانیہ بڑھانے کی بات ہوگی یا اس کی کامیابی ہوگی تو وہ کہیں گے دیکھیے ہم نے واپس اس کو بڑھایا تھا, اور اگر اس کے ریورس کرنے کی بات ہوگی تو کہیں گے دیکھیں ہم نے ریورس کیا تھا. تو وہ دونوں سائیڈ سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجے کے طور پہ یہ سیدھی جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہے, وائلیشن آف, جسے کہنا چاہیے اوتھ جو ہوتا ہے, وائلیشن آف اوتھ ہے یہ پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے یہ چیزیں شیئر کی ہیں. اور آخری بات, سائفر کی تمام کاپیز جن شخصیات کو بھیجی گئی تھیں ان کے پاس محفوظ ہیں. ایک کاپی مسنگ ہے اور وہ عمران خان صاحب ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے جاوید صاحب؟ آرٹیکل 6 کا ذکر تو کر رہے ہیں رضی صاحب, لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ سورس بھی دیکھیں, ٹائمنگ بھی دیکھیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھو, بنیادی طور پہ سائفر ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا. دوسری بات, یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی آیا ہے, یہ بھی ٹھیک بات ہے. تیسری بات, اس کا کنسرن ہے پی ٹی آئی چیئرمین کا رشیا کا وزٹ, وہ بھی بات ٹھیک ہے. تیسرا کنسرن ہے پاکستان کا یوکرین وار پہ نیوٹرل رہنا, وہ بھی بات جو امریکہ کو نہیں پسند آئی. سو یہ وہ ہارڈ فیکٹس ہیں جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, یہ ایک حقیقت ہے. اور اسی پہ نیشنل سیکیورٹی امریکہ نے آبجیکٹ کیا, سفیر کو بلا کر, اسی پہ ڈیمارش ہوا,
یہ سب فیکٹس ہیں, اس پہ کچھ نہیں ہے. غلطی کیا ہے؟ عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے, انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کیا, جو کہ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے تھا. بخاری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. سفارتی تعلقات میں جہاں سپر پاور اور دوسرے ممالک کے ریلیشن ہوتے ہیں, تاریخی طور پہ 1000 2000 3000 سال کی تاریخ اٹھا لیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. سپر پاورز اپنی منمانی کرتی ہیں, لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سپر پاور نے ان کو ہٹایا تو وہ غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو کانفیڈنس موو کا اس سائفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. جو پی ٹی آئی چیئرمین نے اس کو سیاسی ایجنڈا بنا کے اپنی پالیٹکس کو چمکانے کی کوشش کی, وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں کہ سیاست سے زیادہ پاکستان کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے تھا. اس پہ مجھے بڑا سیریس آبجیکٹ ہے, لیکن اس کا کہیں نہ کہیں منطقی انجام آنا چاہیے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب آج آرٹیکل سے سر اس کا منطقی انجام تو آئے گا ہی سامنے, کیونکہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ کس طرح سے اس کے اوپر سازش کی گئی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ محکمہ خارجہ کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاہ کو سباق سے ہٹ کر اس کو پیش کیا گیا. جی رضی صاحب. یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک اس پہ خاموش. یہ بات بھی ابھی سامنے آئے گی سر, ابھی جب اس کیس کے اندر اور انویسٹیگیشنز ہوں گی اور ثبوت سامنے آئیں گے جس طرح کے بھی ایک کے بعد ایک کر کے آ رہے ہیں, تو پھر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور بھی گھیرا تنگ ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو اپنے سیاہ کو سباق سے ہٹ کر ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ہم ایک بریک پر چلتے ہیں, واپس آئیں گے اور ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال پر بات کریں گے. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سی ٹی ڈی پشاور نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے نام بدل کر ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں, اور جس طرح پاکستان نے, پاک فوج نے, پاکستان کی حکومت نے اس کے اگینسٹ یا اس پر اپنا موقف اختیار کیا ہے, اس کے بعد افغان حکومت کی طرف سے بھی بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے اور سخت جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی ناپاک کارروائیاں دیکھنے میں آئیں گی, دہشت گرد کارروائیاں دیکھنے میں آئیں گی, ان سے افغان حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر بخاری صاحب؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کو سمجھا ہے. افغانستان کی عبوری حکومت اور اس کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے, اور جو انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے اور جو احکامات جاری کیے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت انکریجنگ ہے. میں اس کو کمپلیمنٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا کہ جو شخص افغانستان کی سرزمین چھوڑ کے پاکستان میں کسی کارروائی کا حصہ بنے گا وہ ناپاک موت ہے, اس کو شہید قرار نہیں دیا جا سکتا. دوسرا اس نے کہا کہ ہماری حکومت میں جو شخص کسی ایسی کارروائی کو, اس کے فیسیلیٹیٹر کو, اس کے سلیپر سیل کو سپورٹ کرے گا, اسے افغان عبوری حکومت کا حصہ تصور نہیں کیا جائے گا. اتنا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ, اتنی خوفناک صورتحال میں میرے خیال سے پاکستان کی ڈپلومیسی کی بھی فتح ہے, پاکستان کے موقف کی بھی فتح ہے, اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے افغان عبوری حکومت جو ہے اس کو اب ادراک ہو گیا ہے کہ وہاں پر داعش کی موجودگی جو ہے وہ بالکل ویزیبل ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. وہاں پر آپریشنز ہوئے ہیں, انہوں نے خود داعش کے لوگوں کو مارا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کارروائیوں کو حکومتی سطح کے اوپر سپانسر کیا گیا تو کل کو ان کی اپنی خیر بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا جس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیں آپ دیں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو, موقف کو سمجھا گیا ہے اور اس کے اوپر ہماری توقع کے مطابق رسپونڈ کیا انہوں نے. مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو یہ کارروائیاں جو ہیں یہ یقینی طور پر نہ صرف کم ہوں گی بلکہ یہ امکان بھی ہے کہ اگر عبوری حکومت ان احکامات کو, کیونکہ وہاں پر گنجائش نہیں ہے, جو سپریم لیڈر کہہ دے دیٹ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی, اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے تو پاکستان میں ان واقعات میں کمی آئے گی اور یہاں امن کی خواہش جو لے کے ہم دہائیوں سے چل رہے ہیں اس کی تکمیل کا شاید کوئی راستہ نکلا ہے. نوید چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ہماری بڑی سفارتی کامیابی ہے. پچھلے دنوں جو بیانات آئے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی جانب سے اس میں تھوڑی بہت کشیدگی تھی. بہرحال ایسے نہیں کہہ سکتے تھے کہ بڑے ہی انہوں نے کوئی دوستانہ انداز میں کوئی بات کی, لیکن یہ 3-4 دن میں زیادہ بہتر ڈیولپمنٹ ہو گئی. پہلے تو سیکورٹی فورسز سے جو خطاب کیا وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد نے, جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ سپریم کمانڈر کا افواج کے لیے کیا حکم ہے, کوئی جہاد نہیں افغانستان کی سرحدوں سے باہر, اشارہ ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے, آگے سرکاری سطح پر کوئی نہیں جائے گا. اب
جو تازہ بیان آیا ہے وہ بہت بڑھ کے آیا ہے. وہ سپریم کمانڈر نے افغان شہریوں کا لفظ استعمال کیا اس میں. مطلب یہ سیکورٹی فورسز کے لیے صرف نہیں ہے, افغانستان کی حدود کے اندر رہنے والے تمام شہری جو افغان ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے جو آپ بارڈر کراس کر کے خصوصاً پاکستان جائے گا فساد فی الارض کے زمرے میں آئے گا. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر وہ مارا جاتا ہے اور اس کی لاش واپس آتی ہے تو جنازے میں بھی کوئی شرکت نہیں کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر انٹیلیجنس شیئرنگ بہتر بنائی جائے تو مجھے تو لگتا ہے بڑے واضح آثار ہیں. تو افغان وزیر داخلہ اور افغان وزیر دفاع دونوں بڑے سمجھدار لوگ ہیں, حقانی صاحب اور ملا یعقوب مجاہد, پھر ان کے پرائم منسٹر, پھر سپریم کمانڈر. یقینی طور پر وہ وہاں سلیپر سیلز یا دوسرے جو ننگرہار کے علاقے میں جو لوگ موجود ہیں, خوست کے علاقے میں جو لوگ موجود ہیں, قندھار میں, نورستان میں, وہاں کارروائیاں بھی وہ کریں گے. ٹھیک ہے. حالیہ دہشت گردی کی لہر جو رضوان صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں, آپ کو کیا لگتا ہے ایسے میں جو افغان سپریم لیڈر کی طرف سے بیانات آئے ہیں اس کے امپیکٹ ہمارے ملک میں کس طرح سے نظر آئیں گے؟ دیکھیے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, بلوچستان کی BLA اور KP کی TTP یہ بہت عرصے تک آپس میں رائیولز رہی ہیں, ان کی اپنے کلیشز بھی بڑے ہوتے رہے ہیں, لیکن 3 سال پہلے ان کا آپس میں ایک انہولی الائنس ہو گیا تھا. یہ جو یوب کے اوپر حملہ ہے یا سابق فاٹا کے ایریا کے اندر ریسنٹ کارروائیاں ہیں, جو فاٹا کے اندر کارروائیاں تھیں ان میں بلوچ دہشت گرد مارے جا رہے تھے اور جو یوب پہ حملہ تھا وہ TTP کے دہشت گرد تھے. تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہ بات نہیں بھولنی چاہیے جو آرمی چیف نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا, لویا جرگہ سے خطاب کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا نمبر 1 احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے, احسان ہی ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک سیٹلڈ مسلم سوسائٹی کے خلاف جو خروج کرنے والے ہوتے ہیں وہ خارجی کہلاتے ہیں. یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی, ریاست پاکستان کی پالیسی کے اندر تبدیلی کا مظہر تھی یہ سٹیٹمنٹ. اور تیسری انہوں نے ایک اور بھی بات کہی جو میں وقت کے باعث اسے مختصر کر رہا ہوں, لیکن دیکھیے پاکستان کا موجودہ سیاسی مستقبل میں اس وقت KPK سے ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. وہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ سیاسی قوتوں کو پل کرنے کے لیے ایک عسکری قوت استعمال کی جائے گی TTP, اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے اپنی ڈیکلریشن کے اندر کہ ہم الیکشن کو, انتخابات کو کفریہ نظام سمجھتے ہیں, مرتد سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو ووٹ ڈالتے ہیں, اور ارتداد کے خاتمے کے لیے ہم, یعنی کہ وہ الیکشن میں حملہ آور ہونے کا اور الیکشن کی ریلیوں کے اندر, اور آپ نے JUI کے جلسے کا حال بھی دیکھا. تو ایسی صورت میں ہیبت اللہ اخوند زادہ کا یہ بیان ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے اور اسے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ملا یعقوب نے بھی ایک اپریشیبل سٹیٹمنٹ دی ہے. جاوید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی افغان مجاہد ہیں اگر وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہیں افغانستان کی تعمیر نو, فلاح و بہبود اور ترقی کے کاموں کے اندر حصہ لیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں. دیکھو جو آپ نے یہ جو بات کی ہے یہی وہ چیز ہے جس نے افغان حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے. اور پاکستان آرمی کا اسپیشلی آرمی چیف نے جس طرح پچھلے 4 ہفتوں میں کلیئر سٹینڈ لیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا کلیئر میسج تھا کہ اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوئی تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ شاید ہم آپ کے علاقے میں جا کے ایکشن کرنا پڑے. اور جو احسان کی بات ہوئی تو وہ بھی ایک بات ہے. سو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان حکومت مضبوط ہو رہی ہے ان کو یہ بات ریئلائز کرنا پڑ رہی ہے کہ ان کو اگر امن چاہیے تو پاکستان میں امن ہوگا تو ان کو امن ملے گا. ان کو اس چیز کا بھی احساس ہے کہ ہماری فوڈ سپلائی چین سب پاکستان سے ہیں, اگر پاکستان میں امن نہیں ہوگا تو فوڈ سپلائی چین بھی ڈسٹرب ہوگی. ان کو پتہ ہے کہ ان کی جتنی ٹریڈ کی ڈیپینڈنسی ہے وہ پاکستان کے ساتھ یعنی ہے, اگر امن نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پہ اگر آپ کو افغانستان میں امن چاہیے تو ضروری ہے, اور اگر وہ ادھر ہائیڈ آؤٹس میں بیٹھیں گے تو وہ ماریں گے, وہ ادھر آئیں گے تو ہم ماریں گے. ان شرط پسندوں کا کوئی کہانی آپ کا جاوید صاحب, سلیم بخاری صاحب, رضوان رضی صاحب اور نوید چودھری صاحب. بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو بیان آیا تھا اس پر عمل درآمد کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں پاکستان کی کامیابی ہے, افواج پاکستان کی کامیابی ہے, اور اس کا کریڈٹ بھی سبھی کو جانا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے اجازت دلانے کے بعد